बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस, कैफा क्या हाल होगा, इज़ा जब, जमा करेंगे, ना हम उन्हें, लिए यौमिन दिन, लियौमिन एक ऐसे दिन के लिए के ला नहीं, रैबा कोई शक, फी में ही उस दिन में, वाव और वफ़ियत पूरा दिया जाएगा, कुल्लु हर नफ्सिन जान को, माँ जो कसबत उसने कमाई की, वाव और हम वो, ला नहीं, युज़लमून जुल्म किए जाएंगे। कैफ़ इज़ा जमअनाहुम लियौमिन ला रैब फीह, बस उस दिन उनका क्या हाल होगा जब हम उन्हें एक ऐसे दिन का सामना करने के लिए लाएंगे जिस दिन में कोई शक नहीं है। ववुफ़ियत कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, और हर शख्स को जो उसने कमाई की उसका पूरा बदला दिया जाएगा। वहुम ला युज़लमून, और वो किसी किस्म का जुल्म भी नहीं किए जाएंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सूरह आल इमरान की आयत मुबारक नंबर 25 है, जिसमें आज हम जानेंगे कि हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कायनात के मालिक और खालिक और राज़िक हमसे क्या कह रहे हैं, और इस आयत मुबारक के ज़िमन में अल्लाह पाक हमें क्या बता रहे हैं। मेरी प्यारी बहनों, जैसे हमें अल्लाह पाक ने बताया कि चाँद के हिसाब से हमारी ईद जो है वो तकरीबन यकम शवाल या यकम अप्रैल या 31 मार्च को आ रही है, और अभी से हमारा क्या सिस्टम है कि हमने कपड़े ले रखे हैं, कोई ले रहे हैं, जूते लेने हैं, हमने कहाँ जाना है, हमने ईद पे इवन के यहाँ तक कि क्या बनाना है, सफाइयाँ हमने किस तरतीब से करनी है, ईद वाले को कैसे हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, हमारी उसके लिए तकरीबन तैयारी है। अगर नहीं भी है तो अभी हमारे पास जो 23 दिन पड़े हैं, हम इनमें मुसलसल उस तैयारी को जारी रखेंगे। ठीक है। इसी तरीके से आज की आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये बता रहे हैं। अब इस आयत का कंटेक्स्ट तो ये है कि इससे पहले आयत मुबारक के अंदर अल्लाह पाक बता रहे थे कि बनी इसराइल जो है वो इस वजह से हट दरम हो जाते हैं, इस वजह से वो गुनाहों में बहुत आगे बढ़ जाते हैं कि उनको ये यकीन होता है कि हमें चंद दिन के से ज़्यादा जो आग नहीं छुएगी, इस वजह से वो एराज़ भी करते हैं, मुंह मोड़ते हैं, अल्लाह की आयत को नहीं मानते। तो अब अल्लाह पाक की आयत मुबारक के अंदर फरमा रहे हैं कि उनका उस दिन क्या हाल होगा कि जिसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, उनका उस दिन क्या हाल होगा जिसमें कोई शक नहीं है, और वो ऐसा दिन होगा कि हर इंसान को उसकी कमाई मिलेगी। उन लोगों ने इस सोच की वजह से, इस अकीदे की वजह से कि हम अल्लाह के लाडले हैं, हमें कुछ भी ना करें अल्लाह माफ़ कर देगा, अल्लाह हमें कुछ नहीं कहेगा, हमें जन्नत मिल जाएगी, इस वजह से उन्होंने वो कमाई का टाइम पीरियड, जो उनकी जॉब थी, जो उनकी ज़िंदगी सारी थी, उसमें उन्होंने कोई कमाई नहीं की, कोई कोशिश ही नहीं की। तो उनको अब आज के दिन एक ऐसा दिन आ गया जो हर हाल में आना है, ला रैब फीही, उसमें कोई शक है ही नहीं। इसमें उनको क्या हाल होगा, अल्लाह पाक आयत में यही बात बता रहे हैं। अल्लाह पाक यही बता रहे हैं कि उनका आज के दिन क्या हाल होगा कि जिसमें कोई शक नहीं है, और उनको जो जिसने कमाई की है वो उसको मिलेगी और उस पर जुल्म नहीं किया जाएगा। लेकिन मेरी प्यारी 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 खूबसूरत बहनों, हम सब तो यहाँ कुरान को इसलिए खोल के बैठे हुए हैं कि मैं और आप ये देखें कि अल्लाह पाक ने हमें मैसेज क्या दिया है, अल्लाह पाक ये हमें क्यों सुना रहे हैं बनी इसराइल के साथ ऐसा होगा, उस दिन उनका क्या हाल होगा, ये सब अल्लाह पाक हमें क्यों बता रहे हैं और हमने क्या करना है। ये चीज़ मेरे आप हमेशा जब आप किसी को इस ग्रुप का लिंक देती हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ आजकल आप लोगों के मेंबर्स की तादाद देख के कि इतने तलब वाले लोग अल्लाह पाक ने मेरे साथ जोड़े हैं, तो मैं कैसे कुछ कहूँ, कैसे मैं आयत तैयार करूँ। यकीन मानिए रात के 12:45 हो गया है, सहरी बनानी है, सब कुछ क्लासेस, लेकिन मैं इसी टेंशन में जो है ना वो बात को आगे आगे कर रही थी, थोड़ा और पढ़ लूँ और देख लूँ मैं कैसे बात करूँ। लेकिन चलें, ये अल्लाह के काम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी ज़ुबान से कोई बात निकलवाए जो हम पे असर कर ले। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, मसला ये है कि हमने क्या करना है यहाँ पे, हमने ये करना है, हमने ये देखना है कि हमारा क्या हाल होगा उस दिन जिसमें कोई शक नहीं है।
میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں اور آپ سب کو پتا ہے، اور اللہ پاک اس آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ جس طرح تم عید کی تیاری کر رہے ہو، جس طرح تمہیں پتا ہے کہ کل ہم نے سحری میں کیا بنانا ہے، ہمارا سالن بنا ہے کہ نہیں بنا، آٹا گوندا ہے یا نہیں گوندا، ہمارے بچوں نے کیا کچھ کھانا ہے، کل افطاری میں کیا ہوگا، جمعے والے دن کیا ہوگا، عید والے دن کیا ہوگا، اس طرح سے اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں کہ الیوم لا ریب فیہ، ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ عید کا تو یہ ہے نا کہ عید تک پتہ نہیں ہم زندہ رہیں گے بھی کہ نہیں، یہ عید ہماری زندگی میں لکھی ہوئی ہے کہ نہیں لکھی ہوئی۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا جو پورا رمضان گزارے اور پھر اچانک ایک دن ان کو پتہ ہی نہ ہو۔ چونکہ آپ سب میری شاید فیملی کی طرح ہو گئے ہیں، اس لیے میں جب بھی آیت تیار کرتی ہوں تو اس کے ضمن میں مجھے کچھ ایسی چیز ذہن میں آ جاتی ہے کہ اس کو میں کنٹرول نہیں کر سکتی خود پہ، تو شیئر کرنے سے بھی آپ کے میسیجز زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن چلے شارٹ سا کہہ دیتی ہوں جو بات مجھے ابھی میرے ذہن میں آئی ہے، اور اس آیت کے حوالے سے بات جو میں کر رہی تھی اس نے مجھے تھوڑا سا جذباتی کر دیا ہے۔ اس کو میں اس طرح آپ اس کنٹیکسٹ میں جب میں یہ بات بتا کے کہوں گی تو شاید آپ کو زیادہ اثر ہو کہ پتہ نہیں یہ عید ہماری لائف میں ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو برل ڈیلیٹ بھی نہیں کر سکتی، میری امی ایسی تھی کہ جنہوں نے پورا رمضان گزارا، 30 روزے انہوں نے رکھے لیکن عید انہوں نے نہیں دیکھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہاں ہمدردی لینے کے لیے بھی نہیں یہ بات کر رہی، لیکن اگر آپ کو مجھ سے ہمدردی ہو رہی ہے تو بجائے کسی میسیج کے آپ سب یہ دعا کر لیجئے گا کہ اللہ پاک ان کی کامل مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ ترین مقام نصیب فرمائے، آمین کہہ دیں، بس اتنا کافی ہے اور مزید تعزیت نہیں کیجیے گا۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پورا رمضان گزار لیں اور ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ ہماری عید ہوگی یا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن ہم عید کی تیاری کر رہے ہیں، ہم لوگوں نے سارے کچھ کر لیا ہے کہ رمضان سے پہلے پہلے ہم شاپنگ کر لیں، گنجائش ہے نہیں، یا ہم بچوں کے کپڑے لیں گے، ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں پوری کریں گے، سب کچھ ہم کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں یہ عید نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ کی زندگی میں بھی کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے رمضان گزارا اور اس کے بعد عید ان کے نصیب میں نہیں ہوئی۔ تو میری پیاری بہنوں، اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ وہ قیامت کا دن ایسا ہے کہ لا ریب فیہ، وہ ہر ایک کی زندگی میں آئے گا، وہ آپ کی زندگی میں آئے گا، میری زندگی میں آئے گا، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مر رہا ہے، زندہ ہے، مر کیا ہے، آئندہ مرے گا، ہر انسان اس دن میں جمع ہوگا۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم ایک دن کے ایک ٹائم کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو امیجن کریں کہ وہ دن ہماری زندگی میں آنا ہے، ہم نے وہاں اکٹھے سب لوگوں نے وہاں کھڑے ہونا ہے، رب کریم کی آواز آئے گی، وہ ہم سے پوچھیں گے، وہاں ہم نے جواب دینا ہے، ایک ایک عمل کا حساب وہاں ہم سے لیا جائے گا۔ ہمیں اگر مشکل لگتا ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ کسی دور میں ہو سکتا ہے صحابہ کرام تو ماشاءاللہ سے ایسے تھے کہ انہوں نے اس ٹائم ان کو بے یقینی والی باتیں تھی یہ ساری، لیکن انہوں نے اس کو مانا، تو ہمارے لیے تو آج کچھ بھی کہنا، کچھ سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ ہم اگر کہیں کہ ساری کائنات کو اللہ ایک ٹائم میں کیسے جمع کریں گے، تو ہم دیکھتے ہیں چھوٹا سا موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس میں جب ہم کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس میں اربوں لوگ بھی، کروڑوں لوگ بھی، لاکھوں لوگ بھی اس مجمع میں جمع ہوں تو ہم وہ موبائل میں اس کو دیکھ پاتے ہیں۔ چھوٹے سے موبائل کے اندر ہر بندہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، پوری مطلب پورے محفل کے اوپر ہماری نظر پڑ جاتی ہے، ہم دیکھ پاتے ہیں۔ تو اللہ پاک کے لیے کیا مشکل ہے، اگر انسان نے ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں تو اللہ پاک کے لیے کیا مشکل ہے کہ اب شروع سے آخر تک سب انسانوں کو اس میدان میں جمع کر دے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ ہر بندے کو اللہ نظر آ رہے ہوں، اللہ کو سب نظر آ رہے ہوں، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ بہرحال ٹاپک وہ نہیں ہے، ٹاپک یہ ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، اس دن کیا حال ہوگا ان کا جب ہم انہیں جمع کریں گے۔ تو یہ اللہ پاک ہم سے بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب ہم تمہیں جمع کریں گے۔
اس وقت کیا کرو گے، کیا حال ہوگا؟ یاد رکھیں میری پیاری بہنوں، جنہوں نے زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزاری ہوگی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر گناہ چھوڑ دیے ہوں گے، جنہوں نے اپنی خواہشات پہ قابو پا لیا ہوگا، جنہوں نے برداشت، ہمت اور حوصلے سے کام کیا ہوگا، جنہیں ہر غصے، ہر لڑائی، ہر بات میں رب کریم کو سامنے رکھ کے جب رب کریم کی یاد آئے گی ہوگی، جب رب کریم کی کوئی آیت یاد آئی ہوگی تو انہوں نے معاف کر لیا ہوگا، انہوں نے سیکھا ہوگا، انہوں نے ہر چیز، ہر کام ان کی زندگی کیا ہوگی، اللہ کی رضا کے مطابق گزری ہوگی۔ تو وہ لوگ جن سے اللہ راضی ہو جائیں گے، جن سے اللہ راضی ہو جائے گا، پتہ نہیں پھر کس سے کب کہاں اللہ راضی ہو جائے، تو اللہ پاک جس سے راضی ہو جائیں گے تو اس کو تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ اس دن بھی مزے میں ہوگا، سکون میں ہوگا۔ دنیا میں پریشان رہتا تھا، اداس رہتا تھا، اللہ قیامت کیسی ہوگی، قبر کیسی ہوگی، کب میں مر جاؤں گا، اللہ راضی ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ انسان راضی ہوں گے نہیں ہوں گے، کون کیسا ہے، میں کس کو کیسے خوش رکھوں، کیا پریشانیاں، کیا مصائب آئے۔ لیکن وہ سب تو گزر گیا، لیکن اس دن وہ خوش باش کھلکھلا رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے۔ لیکن جن کی دنیا میں عیاشی میں زندگی گزری، اپنی من کی بات مانی، نہ کوئی ذمہ داری، نہ کوئی احساس، نہ اللہ کا حکم، نہ نبی کی سنت، کچھ بھی نہیں کیا ہوگا، تو وہ اس دن پھر بڑے گھبرائے ہوں گے، بڑے رو رہے ہوں گے، بڑے پریشان ہوں گے۔ وہ چاہے یہود و نصارہ ہوں کہ جنہوں نے اس عقیدے کی وجہ سے کچھ نہیں کیا کہ ہم اللہ کے لاڈلے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، یا ہم امت محمدیہ ہوں کہ ہمیں یہ بھروسہ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو وہ ہمیں بخشوا دیں گے، یا پھر یہ کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ آج کے لوگ یہ نہیں کہتے، ہمارے یہ کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اس لیے ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی گناہ چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو ظلم زیادتی کرنے سے بچنا ضروری ہے، نہ والدین کی خدمت ضروری ہے، کچھ بھی ضروری نہیں ہے، ہم جو ہے نا اللہ بخشنے والا ہے، لہٰذا اللہ بخش لے گا۔ یہ سارا کچھ سوچ کے جنہوں نے اعمال نہیں کیے تو ان کا اس دن کیا حال ہوگا، اس دن ان کا کیا حال ہوگا میری پیاری بہنوں، یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہمارا اس دن کیا حال ہوگا۔ پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات، بڑی پیاری بات اللہ پاک کی آیت مبارکہ کے اندر فرما رہے ہیں کہ ہر جان کو وہ دیا جائے گا جو اس نے کمائی کی۔ میری پیاری بہنیں، اس دنیا میں تو بعض لوگ بہت کمائی کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، پورا مہینہ صبح سے شام تک لگے رہتے ہیں، انہیں تھوڑی سی پے ملتی ہے۔ بعض لوگ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں، ان کو زیادہ سا کچھ مل جاتا ہے، یعنی وہ اچھے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو تھوڑی سی محنت کرنے سے، ایک ٹھیکیدار ہوتا ہے اس کو صرف چیک کرنے کے ساتھ اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی کمائی ہو جاتی ہے، تو کسی کو کم ملتا ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے، لیکن یہ کہ محنت پہ ملتا ضرور ہے، کبھی کم کبھی زیادہ، لیکن ہر انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی محنت پہ اس کو دیتے ہیں، جتنی کوشش محنت کرے گا اس کو اتنا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ دن، وہ ایک ایسا دن جو قیامت کا ہے، اس میں کیا ہوگا، ہر انسان کو صرف وہی ملے گا جو اس نے کمائی کی، جتنی ماہ کا سبت جو اس نے کمائی کی، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تو اس کا اجر اس کا ضائع نہیں ہوگا۔ لیکن اسی طرح سے کسی کو رلا دیا، کسی کو تکلیف دے دی، کسی کے لیے چلتے چلتے راستے میں، سفر میں، گاڑی میں کسی کو گالی دے دی، وہ بندہ گزر گیا، چلا گیا، اس کو پتہ بھی نہیں ہے مجھے کسی نے گالی دے دی ہے، لیکن اس کا بھی حساب اس سے ہوگا۔ کسی کو بیٹھے بیٹھے مذاق کر دی، کوئی تانا دے دیا، کچھ کہہ دیا، مذاق میں اس کی ہنسی اڑا دی، اس کا دل دکھ سے بھر گیا، اس کو پتہ ہی نہیں میں نے کب کیا کیا تھا، لیکن وہ اس کی کمائی کے اندر آ جائے گا، اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ غرض یہ کہ چھوٹی سی چھوٹا کوئی کام ہم نے دنیا میں کیا ہوگا، ہمیں نہیں لگ رہا ہوگا کہ ہم نے کوئی بڑی کوئی اچھائی کر لی ہے یا ہم نے یہ برائی کر لی ہے، تو اس کا بھی وہاں حساب ہوگا۔ جو جتنی کمائی کرے گا، جتنی محنت کرے گا، جتنی قابلیت اپنے اندر لائے گا، قابلیت سے مراد قرآن و حدیث سیکھے گا، اپنے علم میں اضافہ کرے گا، جو کچھ کرے گا اس کا وفیت پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ رب کائنات ہے نا، لا یظلمون، وہاں کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کسی نے بہت زیادہ محنت کی، قیام اللیل کیا، رمضان میں تراویح میں وہ 2 گھنٹے کھڑا رہا اور اللہ کہیں نہیں رہنے دو، اس کو میں اجر نہیں دیتا یا اس کو کم دے دیتا ہوں، نہیں۔ کسی نے پورا رمضان تلاوت اور رمضان کے علاوہ بھی تلاوت کا اہتمام کیا، اس کو محنت سے پڑھا، شوق اور لگن سے، اور اس کو اللہ پاک کہیں کہ نہیں دیتا،
کسی نے کچھ بھی نہیں کیا، ایک دن وہ بچے اکثر ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ پھر سب کو معاف کر دیں گے؟ تو پھر یہ بھی ناانصافی نہیں ہوگی کہ کچھ لوگوں نے اتنا کچھ کیا اور کچھ نے بالکل بھی نہیں کیا تو ان کو برابر لا کھڑا کر دیں؟ تو میری پیاری بہنوں، اللہ کا انصاف یہ بھی ہے کہ اللہ ان کو برابر نہیں کھڑا کریں گے، بے شک معاف بھی کر دیں گے، اور اللہ کے غفور الرحیم ہے، لیکن وہ درجہ، وہ مرتبہ، وہ چیز جو ایک انسان کو اس کی نیکیوں کی وجہ سے، اس کے جذبات کی وجہ سے، اس کی اخلاص کی وجہ سے، اس کی محنتوں کی وجہ سے جو اس کو ملیں گے، وہ ان تک وہ دوسرا بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا جس نے کچھ نہیں کیا ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ اگر معافی، سچی معافی مانگے گا تو اللہ پاک اس کو معاف کر دیں گے، لیکن اس تک نہیں پہنچ سکے گا۔ لا یظلمون، بس یاد رکھیے اللہ ظلم نہیں کریں گے، اللہ ظلم کرتے ہی نہیں، کر ہی نہیں سکتے۔ تو وہاں پر جو ہم آج کریں گے نا، جو ہم بوئیں گے، جو ہم محنت کریں گے، وہاں مل جائے گا۔ جو کوشش کریں گے، زیادتی کریں تو بھی بدلہ ملے گا، اور نیکی کریں، اچھائی کریں تو بھی بدلہ ملے گا۔ اللہ کسی کا ادار نہیں رکھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری بہت پیاری پیاری جو بہنیں مجھے سن رہی ہیں، اللہ رب العزت رمضان کا مقدس مہینہ، آدھی رات کا وقت ہے، رب کائنات میں آپ سے دعا گو ہوں کہ یا اللہ جی، میرا کچھ نہیں ہے، لیکن یہ رب کریم آپ کا کلام ہے، یہ پڑھتے ہوئے میں آپ سے دعا کر رہی ہوں، اور یہ خوبصورت خوبصورت بہنیں جو اس کو سنیں گی وہ اس پہ آمین کہیں گی۔ اس لیے رب کائنات اب اس دعا کو سن لیجئے کہ رب کائنات اس گروپ ممبرز کے اندر میں سے خاص طور پہ جو بہنیں وقت نکال کے تیرا کلام سن رہی ہیں، ان بہنوں میں سے جس بہن کے بھی امی یا ابو جیسا پیارا رشتہ، ماں یا باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں اس دنیا میں نہیں ہے، رب کائنات رمضان کی مقدس رات کے واسطے، رب کائنات قرآن کریم کی عظمت کے واسطے، رب کریم اپنے غفور الرحیم ہونے کے واسطے، رب کریم اپنی عظمت کے واسطے، رب کریم میری ان بہنوں کے اور میرے اس قرآن پڑھنے کے واسطے، اس قرآن کے لیے وقت نکالنے کے لیے، یا اللہ کچھ بھی ہے ہمارا نہیں ہے جو ہم پیش کر سکیں، لیکن رب کائنات تجھے تیری غفور الرحیم ہونے کا واسطہ میری ان پیاری بہنوں میں سے کسی کے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر اس دنیا میں نہیں ہے، تیرے پاس جا چکے ہیں رب کائنات، یہ دکھ، یہ درد، یہ غم اپنی جگہ پہ ہے، لیکن رب کائنات تو ان کی مغفرت فرما دینا، رب کائنات ان کو بخش دینا، رب کائنات ان کے درجے بلند کر دینا، رب کائنات ان کو معاف کر دینا، رب کائنات اگر کسی کے پاس دادی بھی ہوئی ہو اور دادا بھی، نانا اور نانی ہوں، رب کائنات وہ اگر اس دنیا میں نہیں ہے ان کو بھی بخش دے۔ اللہ آپ نے ہی کہا تھا سورہ نساء میں کیا کروں گا عذاب دے کے؟ رب کائنات جو دنیا میں ہمارے والدین ہیں جس چیز کے، ان کو ہدایت دے دے، ان کو توبہ کی توفیق دے دے، رب کائنات وہ تو دنیا میں ہے نا، ان کے پاس موقع ہے، ان کو تو ہدایت دے دے، ان کو سیدھے راستے پہ چلا دے تاکہ وہ صحیح راستہ اختیار کر کے اپنے لیے خود جنت کما لیں۔ لیکن جو جا چکے ہیں ان کو اب سزا دینے سے تجھے کیا ملے گا رب؟ تجھے کچھ نہیں ملے گا نا۔ اس لیے رب کائنات، رب کائنات، رب کائنات تجھے واسطہ ہے میری ان ساری بہنوں کا، ان میں سے جس کے والدین یا آبا میں سے یا بہن بھائی میں سے، قریبی عزیزوں میں سے جو تیرے پاس جا چکا ہے، رب کائنات پلیز میرے اللہ جی ان کو معاف کر دے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دیتے، وہ اب چلے گئے نا رب کائنات، ان کے پاس تو کوئی چانس نہیں ہے نا رب کائنات کہ وہ کچھ کر سکیں، اس لیے آپ ان کو معاف کر دینا، ان کو جنت میں جگہ دے دینا۔ اور جو ہم ان کی اولادیں اس دنیا میں ہیں، ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمانا کہ ہم ان کے پاس جنت کے ان درجوں میں جا کے رہیں، اور ہمارے آبا کو اپنے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمانا۔ یہ میری پیاری بہنیں ایک ایک آیت پہ اتنا ٹائم دے کے سن رہی ہیں، ان کی اس محنت و کوشش کو قبول کر کے بس ان کو اپنے والدین کے لیے، ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔